बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिर व मुईन। अलमहदी टीवी के प्रोग्राम सफ़ीर हौज़ा नंबर 3 के साथ आपका मेज़बान सखावत हुसैन संदरालवी जवारे हरम अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह से आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह पेश करता है। आज मेरे लिए बड़ी सादत है कि मैं मौला कायनात सिरुल्लाह फिल आलमीन अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब सलवातुल्लाह व सलामुहु अलैह की नगरी में अपने वतन के 3 उलमाए कलाम के साथ मौजूद हूँ। मेरी दाईं जानिब जनाब सिक़तुल इस्लाम अलहाज सैयद मोहम्मद असगर नकवी साहब मौजूद हैं, जो हौज़ा इल्मिया अलमहदी अमेरिका से पढ़कर इस वक्त हौज़ा इल्मिया नजफ़ अशरफ में तालीम हासिल कर रहे हैं। इनके साथ ही बिरादर बुज़ुर्ग जनाब हुज्जतुल इस्लाम मौलाना अलहाज सैयद मोहम्मद सरवर सब्ज़वारी साहब क़िबला मौजूद हैं, जो अल असर ट्रस्ट के चेयरमैन बानी हैं। इन्होंने हुसैनिया पाकिस्तानी जो हैदर नकवी मरहूम ने वक्फ किया था, उसकी तामीर नौ करबलाए मोहल्ला में की, और करबलाए मोहल्ला में एक ही हुसैनिया है पाकिस्तानियों का, जिसकी तामीर की इज्जत जनाब मौलाना सब्ज़वारी साहब को हासिल हुई। और आजकल यहाँ मस्जिद सहला में और अलविलाया हरम अमीरुल मोमिनीन के जवार में 2 प्रोजेक्ट्स पर मेडिकल कम्प्लेक्स और फॉरेनर स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन तरबियतगाह बनाने की सबील में मसरूफ़ है। उनके साथ हुज्जतुल इस्लाम मौलाना अलहाज सैयद अली नकी ज़ैदी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है, जो हौज़ा इल्मिया अल-क़ाइम दमिश्क सैयदा ज़ैनब के बानी मुर्शिद प्रिंसिपल रहे हैं। और इंशाअल्लाह जब शाम के हालात ठीक होंगे तो इनकी सरपरस्ती में फिर हौज़तुल क़ाइम अल इल्मिया काम करेगा। आजकल ये करबलाए मोहल्ला में इज़्ज़त हासिल कर रहे हैं, वहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बहुत ही नेक मुतदय्यन खिदमत गुजार आलिम दीन है, हिंदुस्तान से इनका ताल्लुक़ है, जैसा मौलाना सब्ज़वारी साहब का, सैयद असगर साहब का पाकिस्तान से ताल्लुक़ है। मैं यहाँ पर जनाब मौलाना सब्ज़वारी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अलमहदी टीवी के व्यूअर्स के लिए एक पैगाम दें, उनकी औलादों की तरबियत के लिए, बिलाद मगरिब में उनकी अपनी बूदोबाश के लिए, ख़ात्मा अलल खैर के लिए, और अपने प्रोजेक्ट्स का भी मुख्तसर जिक्र करना। जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद सरवर सब्ज़वारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़िबला अल्लामा सखावत हुसैन संदरालवी साहब ने आज मुझे शरफ़ बख्शा कि नजफ़ अशरफ की इस सरज़मीन पर ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के बाद मेरे इस ऑफ़िस में तशरीफ़ लाए। जैसा कि क़िबला ने इरशाद फरमाया, मैं एक बहुत ही अदना सा खादिम हूँ तलबा का, ज़ायरीन का, और उनकी सहूलत के लिए हमने करबला में हुसैनिया पाकिस्तानिया की तामीर नौ के सिलसिले में काफ़ी मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर अब यहाँ नजफ़ अशरफ में भी हमारे 2 प्रोजेक्ट हैं। एक शार रसूल के आखिर में महल्ला हवेश में हम चाह रहे हैं कि एक हुसैनिया और एक क्लिनिक और एक मदरसा कायम करें। उसके लिए जगह हमने ले ली है, उसकी इब्तिदा भी हमने कर दी है। और एक हमारा बड़ा प्रोजेक्ट
جو ہے وہ مسجد سہلا کے پاس جو کہ فیوچر میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا دارالخلافہ ہوگا، بڑی میری تمنا تھی، لیکن یہ سب کچھ مومنین کے تعاون سے ہوا ہے۔ اور چونکہ میں لندن میں الاسر ٹرسٹ کا ایک خادم ہونے کی حیثیت سے 22 سال سے امریکہ، کینیڈا اور یو ایس اے کی یونیورسٹیوں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے شارٹ ووکیشن کورس پر میں گروپ لے کر آتا ہوں، ان کی ہم تربیت کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ابھی تک ہم تقریباً 2000 ویسٹرن اسٹوڈنٹس کو، اپنے شیعہ مسلم اسٹوڈنٹس کو لے کے آئے ہیں، جس میں سے تقریباً 200 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ حوزہ علمیہ قم اور دوسرے حوزات میں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ بعض ان میں سے فارغ التحصیل ہو کے اپنے اپنے ممالک میں وہ مبلغ ہیں۔ تو میری بڑی یہ دلی تمنا ہے، خواہش ہے کہ اگر خدا نے مجھے زندگی دی تو میں ان طلباء کے لیے مسجد سہلا کے پاس الاسر ایجوکیشنل کلچرل اینڈ میڈیکل کمپلیکس بناؤں۔ لیکن امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہماری نیتوں کو جانتے ہیں، وہی سرپرست ہیں ہمارے، لیکن ہمارے جو مومنین اور مومنات ہیں، اور بالاخص آج قبلہ علامہ سخاوت صاحب نے اپنے دل کی بات کی کہ وہ یہاں حوزہ علمیہ نجف اشرف میں مدرس کی حیثیت سے آنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال ہمارا چونکہ یہ ایجوکیشنل کمپلیکس ہے تو یہ میری بڑی عزت افزائی ہوگی اگر قبلہ صاحب کی میں خدمت کر سکا تو۔ لیکن جیسے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہر چیز جو ہے وہ امر الہی اور امر امام سے ہوتی ہے۔ نجف الاشرف جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر ہے، ہماری سب فائلیں وہاں موجود ہیں۔ اگر امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اوکے کر دیا تو قبلہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ میں علماء کا ہمیشہ سے خادم رہا ہوں، آئندہ بھی یہی میری خواہش ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اور جو آپ کی فعالیت ہے امریکہ میں وہ ہر شخص جانتا ہے، اور بالاخص آج اس جوار امیر المومنین میں آپ المہدی ٹی وی کے جو ویور ہیں ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کرتا ہوں، قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میرے عزیز دوست جو سیریا سے تشریف لائے ہیں اور یہاں کربلا میں مقیم ہیں، مولانا علی نقوی صاحب اور قبلہ اصغر نقوی صاحب، ان کے لیے بھی میں دعا گو ہوں، اور ان سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں، علامہ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری صحت و سلامتی کے لیے دعا کریں تاکہ میں آئندہ امام زمانہ کے مشن کے لیے کام کر سکوں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے جناب مولانا سید محمد سبزواری صاحب قبلہ، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آپ نے بڑی ہماری حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ اتفاق سے ناظرین و ناظرات، اس وقت ہم انہی کے دولت خانے پر موجود ہیں، انہی کے گھر میں موجود ہیں، ان کے آفس میں، جو بالکل جوار امیر المومنین علیہ السلام میں واقع ہے۔ اب میں گزارش کروں گا جناب مولانا سید علی نقی زیدی صاحب قبلہ سے، جن کا تعلق انڈیا سے ہے، دلی کے جوار سے ان کا تعلق ہے، ان سے میں گزارش کروں گا کہ یہ اپنے تأثرات کا ذکر کریں شام اور کربلا میں، جو ان کے تأثرات ہیں وہ ہمارے ویورز کے لیے بیان کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ قال امام زین العابدین علیہ السلام، یا امت زینب انت عالمۃ غیر معلمہ و فہمۃ غیر مفہمہ۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی اس حدیث کا سہارا لیتے ہوئے، جیسا کہ ہمارے علامہ الحجہ
آیت اللہ سماحت الشیخ سخاوت حسین صاحب قبلہ، خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کی عمر جو ہے اتنی طولانی ہو کہ جیسا کہ ابھی انہوں نے اپنا ارادہ ظاہر کیا ہے کہ نجف اشرف میں آ کر جو ہے وہ درس و تدریس کریں اور بہترین جید علماء اور طلباء جو ہے اپنے پیدا کریں، تاکہ دنیا میں جو ہے وہ نور اہل بیت کو زیادہ سے زیادہ نشر کریں۔ جیسا کہ قبلہ نے فرمایا ہے شام کے اور کربلا کے تاثرات کے بارے میں کہ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میری پھوپھی زینب، آپ عالمہ ہیں بغیر کسی استاد کے پڑھائے ہوئے، آپ ایک ایسی سمجھدار ہیں جس نے کبھی کسی کو سمجھایا نہیں ہے۔ یہ ایک امام زین العابدین علیہ السلام کی شہزادی جناب زینب کو ایک سند ہے کہ شہزادی جناب زینب جو ہیں خود ایک بہت بڑی عالمہ اور ایسی عالمہ تھیں کہ جنہوں نے کوفے میں بھی جو ہے قرآن کے درس دیے، تفسیر کے درس دیے اور خطبات امام کو بہت اچھی طرح سے حفظ کیا اور سمجھا، اور تمام کوفے سے لے کر شام تک جو ہے جگہ جگہ جو ہے فکر امام علی، علم امام علی، فکر امام حسین اور واقعات کربلا کو جو ہے جگہ جگہ بتایا اور امام کی معرفت اور حقانیت کو پہچانوایا۔ اس کے بعد وہ جملے شہزادی جناب زینب کے دربار یزید میں جو خطبے کے ہیں، فواللہ یا یزید لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، شہزادی بنت علی اپنے باپ امیر المومنین کی نیابت اور اپنے بھائی حسین کی نیابت اور اپنے بھائی عباس جیسے علمدار کی نیابت اس شجاعت سے دربار یزید میں بیان کر رہی ہیں کہ باہر جو لوگ شامی گزر رہے تھے جب شہزادی کے لہجے کو اور خطبے کو سن رہے تھے تو لوگ یہ کہتے تھے کیا قیامت آ گئی کہ آج علی بول رہے ہیں، یہ علی کی آواز آ رہی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ علی نہیں بول رہے ہیں بلکہ علی کی بیٹی زینب جو ہے وہ علی کے لہجے میں خطبہ دے رہی ہے۔ تو وہاں پر جناب زینب نے دربار یزید میں یزید جیسے ظالم فاسق و فاجر کے سامنے کہا، اے یزید تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا، اور جو وہی اللہ نے ہمارے اور اپنے درمیان جو ہے ارتباط رکھا ہے اس کو تو کبھی روک نہیں سکتا، اور ہمارا ذکر جو ہے وہ شام میں قیامت تک کے لیے باقی رہے گا۔ تو کتنی بھی طاقت استعمال کر لے، تو کتنا بھی ظلم کر لے، لیکن نہ تو ہماری وحی کو روک سکتا ہے اور نہ تو جو ہے ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے۔ تو آج الحمدللہ آپ دیکھیں کہ بڑے معجزات ہیں شہزادی جناب زینب کے، اس میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ساری دنیا کی طاقتیں جو ہے مل کر جو ہے آج جو ہے وہ شام کے اوپر حملہ کر رہی ہیں۔ تمام باطل طاقتیں، باطل عقیدے وہ اس چیز کو طاقت میں استعمال کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ایسا ہو جائے کہ دروازے جناب زینب زیارت کا بند کر دیا جائے، اور جو شام میں شیعہ نے اہل بیت آ رہے ہیں وہاں پر جلوس اور ماتم داری کرتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں، ان پر جو ہے وہابیت نے بڑا ٹارگیٹ کیا ہوا ہے، اس کو روک دیں۔ لیکن وہ شہزادی کے جملے جو دربار یزید میں کہے تھے کہ یزید تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا، جو لوگ آج بھی یزیدی فکر رکھتے ہیں وہ جناب زینب کے اس خطبے کو یاد کریں کہ ذکر زینب جو ہے، ذکر اہل بیت جو ہے وہ شام میں کبھی نہیں رک سکتا، اور زیادہ سے زیادہ مجلسیں قائم ہوں گی۔ اس لیے مجلس اس لیے قائم ہوں گی کہ سب سے پہلی مجلس جو ہے جناب زینب نے اپنے بھائی حسین کی جو ہے وہ شام میں کی ہے۔ تو شام جو ہے عزیزان گرامی محترم سامعین کوئی عام جگہ نہیں ہے، شام وہ جگہ ہے جو 9 اماموں کی پھوپھی زینب ہیں، جنہوں نے جو ہے اس واقعات کربلا کی تصویر کو شام تک دنیا والوں کے سامنے پیش کیا ہے اور بڑی قربانی سے پیش کیا ہے، اور بتایا ہے
کہ دیکھو یہ میرا بھائی حسین ہے جس کا سر نوک نیزہ پر ہے، لیکن تم نے میرے بھائی حسین کے سر کو تن سے جدا کر دیا، لیکن اسلام اور حسین ایک ساتھ ہے کہ دیکھو حسین کے سر سے جو ہے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ذکر اہل بیت کا معجزہ ہے۔ تو شام وہ جگہ ہے کہ جہاں جناب زینب کے اندر ایک ایسی کشیدگی ہے کہ دنیا کا ہر انسان جاتا تھا تو اس کی مرادیں، اس کی حاجتیں وہاں پر پوری ہوتی ہیں۔ اور جس نے ایک دفعہ بی بی زینب کی زیارت کی اور شہزادی سکینہ کی زیارت کی، وہ دوبارہ ضرور جو ہے وہ شام کی زیارت سے مشرف ہوا ہے۔ یہ شہزادی کے اندر ایک ایسا کمال تھا، اور شہزادی کے اندر ایک ایسا کمال ہے، ایک ایسی نورانیت ہے، ایک ایسی جاذبیت ہے کہ جب بھی کوئی شام میں جاتا ہے تو بی بی زینب سے، بی بی سکینہ سے متاثر ہوتا ہے۔ اور جناب سکینہ کا بھی معمولی سا ذکر کر دوں کہ شہزادی سکینہ جن کا بہت کم سن تھا، ایک روایت میں 3 سال، ایک روایت میں 5 سال بیان کیا جاتا ہے، آج دربار یزید کے پاس دیکھیں کہ جناب سکینہ کا کتنا نورانی روزہ ہے، اور جناب سکینہ کا روزہ یہ بتا رہا ہے کہ ظالموں تم نے بی بی سکینہ کے سر سے چادر کو اتارا، لیکن آج دنیا کے زائرین جو ہے بی بی کے مزار کے اوپر چادر ڈالتے ہیں، بی بی کے مزار کے اوپر تحفے تحائف لے کر آتے ہیں، اور دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو ہم بی بی سکینہ کے چاہنے والے ہیں، ہم بی بی زینب کے چاہنے والے ہیں۔ تو بی بی زینب نے ہمیں درس انسانیت بتایا ہے، دنیا کی عورتوں کو بتایا کہ دیکھو جہاں بھی تم دنیا میں رہنا، اگر آپ نے درس جناب زینب لیا ہے اور فکر جناب زینب حاصل کیا ہے تو دیکھو جناب زینب کو نہ بھولنا، وہ جناب زینب کو نہ بھولنا۔ اور شہزادی کے روزے پہ ایک حدیث لکھی ہے، اے میرے چاہنے والی بیویوں جب تم اپنی زینب کی زیارت کے لیے آنا تو پردے کو نہ بھولنا۔ تو جناب زینب نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ دیکھو جب تم زیارت کے لیے آنا تو میرے روزے مانا تو حجاب کے ساتھ آنا، اور اگر بے حجاب ہوگی تو تمہاری بیوی زینب جو ہے، شہزادی زینب جو ہے، وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گی، وہ آپ سے خوش نہیں ہوں گی۔ تو یہ بھی بی بی زینب کا تمام دنیا کی عورتوں کو ایک لمحہ فکر ہے، ایک لمحہ درس ہے کہ سبق دیا ہے کہ دیکھو حجاب جو ہے اسلام میں بہت مین ہے، اور نماز جو ہے وہ اسلام میں بہت مین ہے۔ کہ شہزادی زینب اسی قید خانے میں جب بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی، امام زین العابدین نے پوچھا کہ پھوپھی اماں آپ تو ہمیشہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتی ہیں، آج آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ مصلی پہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں؟ تو شہزادی زینب نے کہا بیٹا زین العابدین، یزید کی طرف سے اتنا کم کھانا اور پانی آتا ہے کہ میں حسین کے بچوں کو اور ان یتیموں کو کھلا دیتی ہوں، اور میں خود بھوکی رہتی ہوں۔ اب میرے میں اتنی طاقت نہیں رہی ہے، اتنی قوت نہیں رہی ہے کہ آپ کی پھوپھی زینب جو ہیں وہ مصلی پہ کھڑے ہو کر عبادت کریں۔ تو یہ ہماری شہزادی جناب زینب کا تقوی ہے، یہ جناب زینب کا علم ہے کہ جنہوں نے امام علی کے علم کو